अस्सलाम वालेकुम। एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद में एक बहुत ही ट्रेजिक हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, जब 4 नौजवान जो हैं वो मौके पे हलाक हो गए। जहां मैं बैठा हूं उससे चंद मील के फासले पे श्रीनगर रोड के ऊपर, और 5वां जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जो अभी तक पिम्स हस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिसके फेफड़ों में, लंग्स में ब्लीडिंग भी हुई। ये हादसा, जैसा कि आप जानते हैं, उस वक्त हुआ जब एक एक्स MNA, बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्सियत पाकिस्तानी सियासत की, कशमाला तारिक साहिबा, जो अब फेडरल ओम्बड्समैन है वुमेन हरासमेंट के हवाले से, उनकी 3 या 4 गाड़ियों का जो एक काफ़िला था, कैरावान था, जिसमें एक लेक्सस गाड़ी थी, एक उसमें फोर्ट रनर गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, एक उसके अंदर, और बताया जाता है कि 2 उसके अंदर V8 जो हैं लैंड क्रूज़र टाइप वो थी। ये बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे थे, मिलजुल के, बिल्कुल जिग जैग करते हुए, लोगों को डराते हुए ये सड़क पे आ रहे थे। और स्पीड इनकी जो है वो तकरीबन 130-140 किलोमीटर कम अज़ कम थी। जिस मौके पे एक्सीडेंट हुआ, रेड लाइट क्रॉस की गई, तो जो सेफ सिटी का कैमरा है उससे पता चलता है कि 130 किलोमीटर के ऊपर तो इम्पैक्ट हुआ है। जिस मौके पे रेड लाइट को इशारा तोड़ा गया, जहां ये जो बदकिस्मत सुजुकी मेहरान मोड़ काट रही थी, सुजुकी मेहरान हिट हुई, और इस तरह से ये 4 हलाकतें हुई, और जो 5वां नौजवान ज़ख्मी हुआ। अब इस वाक़े के ऊपर जो बहसी रही है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की, हालांकि तमाम तर सियासत का आर्गूमेंट ये है कि हुकूमत भी स्ट्रगल कर रही है आवाम की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उसे इंसाफ देने के लिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसके और उसके ख़ानदान, उसके बच्चों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन, आपने देखा उन तमाम हलकों की इस पर टोटल एक साइलेंस ऑफ डेथ था। सिर्फ एक जुमला था कि ये हादसा है, ये एक्सीडेंट है, FIR जो है वो दर्ज हो गई है। हमने देखा ये कि हालांकि पुलिस ने जो FIR काटी, इस्लामाबाद पुलिस ने, वो तो 322 की उसमें शिक और दफ़ा लगी, और 322 पाकिस्तान पीनल कोड जो है, पाकिस्तान पीनल कोड का 322 जो है वो दियत की तो बात करता है, कॉम्पनसेशन की बात करता है। शायद इसी वजह से ये शिक लगाई गई कि ताकि कॉम्पनसेशन का रास्ता जो है वो हमवार किया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन इस शिक में ज़मानत नहीं हो सकती, बावजूद इसके कि ये नॉन बेलेबल था। हमने देखा कि 12 घंटे के अंदर अंदर सेशन कोर्ट के सेशन जज के लेवल के ऊपर ज़मानत इंटरिम मिली, और लंबी मिली, 16 फरवरी तक की ज़मानत जो है वो दे दी गई। और इस वाक़े के बाद अरबाब इख्तियार तक, टॉप लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन सम और दी अदर किसने पहुंचाई ये क्लियर नहीं है, लेकिन सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन दी गई टॉप लेवल पे पाकिस्तान में, वो ये दी गई कि फुटेज का जो एग्जामिनेशन किया गया है सेफ सिटी का, और इवन मोटरवे जो है M2 लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान, वहाँ पर कैमरास की फुटेज और तस्वीर के एनालिसिस से और उनको देखने से ये पता चला है कि कशमाला तारिक साहिबा का ड्राइवर ही ये गाड़ी चला रहा था। कशमाला तारिक साहिबा का जो बेटा अजलान है वो ये गाड़ी नहीं चला रहा था। जब मेरी इन सर्कल्स में बातचीत हुई तो उस बेसिस पे मैंने अब से चंद दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले, मैंने एक वीलॉग रिकॉर्ड किया, जो आप में से बहुत लोगों ने देखा। और उस वीलॉग में मेरी गलती ये थी कि मैंने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से, स्याह सफ़ेद तरीके से ये असर्ट किया कि अजलान ये गाड़ी नहीं चला रहा था, कशमाला तारिक का बेटा ये गाड़ी नहीं चला रहा था, और ये गाड़ी जो है वो ड्राइवर ही चला रहा था। और मैंने उसमें पुलिस सोर्सेस को कोट किया। मेरी इस वीलॉग को पे बहुत शदीद तनकीद हुई, बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ, बड़ी लानतान हुई। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मैंने बड़ी बेहसी का मुज़ाहरा किया। मैं एक एलीट कंसेंसस का, उमरा के एक जो क्लब है, मैं उसका हिस्सा बन के मैंने ये कमेंट किया, और मैं गालिबन यहाँ पर एग्जॉनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरा मकसद एक लार्जर पिक्चर की तरफ जाना था कि इस किस्म की जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है, इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका। बहरहाल ये तासुर रहा, और उस तासुर जब मैंने रद्द-ए-अमल देखा तो मैंने गुज़िश्ता 4 दिन में दर्जनों लोगों के साथ मैंने बात की, जिसमें आई विटनेस भी थे जिन्होंने ये हादसा होते देखा, जो उस वक्त उस सड़क पे मौजूद थे, हादसे से पहले ट्रैवल कर रहे थे, हादसे के बाद वहाँ थे, जिन्होंने तस्वीर खींची। और फिर उन लोगों से भी मेरी बात हुई, जिसमें पुलिस के लोग हैं, FWO के लोग हैं, जिन्होंने उस फुटेज को देखा है। 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ऐसे सोर्सेज से मैंने बात की जिन्होंने ख़ुद उस फुटेज का एग्जामिनेशन किया, और ये बात मुझे उन्होंने बताई है कि वो जो फुटेज है उससे जो पहला मेरा इंप्रेशन था वो गलत था, जिसके लिए मैं जो हूँ आई अपोलोजाइज़, ये मेरी गलती थी। उस फुटेज से मुझे अब ये पता चला है कि उससे नहीं पता चलता कि गाड़ी को
جو لیکسس جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسے کون چلا رہا تھا. مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تصاویر ڈارک ہیں یا گرینی ہیں. جو M2 پہ موٹر وے M2 پہ لاہور سے انٹری پوائنٹ پہ ایگزٹ پوائنٹ پہ اور جو سیف سٹی کے 2 یا 3 کیمراز ہیں اس سے قطعی طور پہ یہ تعین نہیں ہو سکتا کہ گاڑی اذلان چلا رہے تھے یا ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا. اب اس کی سگنیفیکنس یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ لیول پہ اسلام آباد میں جو انفارمیشن اور پکچر پیش کی ہے کسی نے کہ فوٹیج سے یہ پتہ چل گیا کہ اذلان گاڑی نہیں چلا رہے تھے اور ڈرائیور چلا رہا تھا, یہ بات بالکل غلط ہے. اب دیکھیے اگر واقعی ایسا ہوتا, کوئی ایسی فوٹیج ہوتی جس سے یہ چیز کلیئر ہو سکتی, تو اب تک وہ فوٹیج سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے آ گئی ہوتی, لیکن آپ کے اور ہمارے اور میڈیا کے سامنے ایسی کوئی فوٹیج آج تک نہیں آ سکی. یہ تصاویر کیوں گرینی ہیں, یہ کیوں بلیک ہیں, یہ کیوں ڈارک ہیں, یہ ہر دفعہ ہی ڈارک ہوتی ہیں کیا ہر دفعہ ہی یہ ویژول ریکگنیشن نہیں کر سکتی, یہ کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہے, یا ان کو کسی نے ڈارک کر دیا ہے, یہ بھی معاملہ کلیئر نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان دی ایبسنس آف اینی فوٹیج, یعنی کوئی چونکہ پکٹوریل اور فوٹیج ایویڈنس نہیں ہے, تو جو FIR درج کروائی ہے زخمی شخص نے, جو 5واں زخمی شخص ہے, اس نے جو FIR درج کروائی ہے جہاں اس نے نومینیٹ کیا ہے, نامزد کیا ہے کشمالہ طارق صاحب کے صاحبہ کے صاحبزادے کو, اذلان کو, اس کی لیگل امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب جو ڈیبیٹ ہوئی ہے ساری اسلام آباد کے سرکلز میں, اس میں آپ نے دیکھا میں نے بہت سے ہم نے جو صاحب اقتدار ہیں, جو منسٹرز ہیں, جو حکومت میں لوگ ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, جو بہت سے اور امپورٹنٹ شخصیات ہیں, امیر لوگ ہیں پاکستان کے, بااثر لوگ ہیں, ان کے سب جب بات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حادثے ہوتے رہتے ہیں, یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. اور ساری ڈیبیٹ اس چیز کے گرد سرکولیٹ کر رہی ہے کہ کیا کشوالا کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا یا ڈرائیور چلا رہا تھا. اگر بیٹا چلا رہا تھا تو بڑی سیریس بات ہے, لیکن بیٹا نہیں چلا رہا تھا, ڈرائیور چلا رہا ہے, تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں. اور اس کے درمیان جو ادر امپورٹنٹ کوسچن ہے کرمنل نیگلیجنس کا, کہ ٹھیک ہے کہ جو آدمی گاڑی چلاتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اگر گاڑی کہ جو سرکمسٹانسز ہیں کسی, اور ایکسیڈنٹ برحق ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, کسی بھی شخص کے ساتھ کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کریں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہر ایکسیڈنٹ کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اور اگر آپ 6 کروڑ کی گاڑی آپ نے اپنے ڈرائیور کو لے کر دی ہے جس کی تنخواہ 20, 25, 30 ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی, اور آپ کی 6 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ 140-50 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے, اور وہ 130 کلومیٹر کی سپیڈ سے ریڈ لائٹ کراس کرتی ہے, تو پھر ساری ذمہ داری کیا ڈرائیور ہی کی ہوگی یا ان مالکان کی بھی ہوگی وائکیریس رسپانسبلٹی جو اس گاڑی میں اس وقت موجود ہیں. اگر تو نہ موجود ہوں اور ڈرائیور اکیلا ہی کہیں ایک ایکسیڈنٹ کر دے پھر ایک معاملہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن اگر مالکان بھی موجود ہیں اور سرکمسٹانسز یہ ہیں, تو پھر ایک کرمنل نیگلیجنس اور رسپانسبلٹی کا سوال یہاں پر بہرحال اٹھتا ہے, جسے میں سمجھتا ہوں کہ انسفیشینٹلی اس کیس میں ایڈریس کیا گیا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے پولیس کے لیے, میڈیا کے لیے, کورٹس کے لیے, لیگل کمیونٹی کے لیے, پولیٹیشنز کے لیے, حکومت کے لوگوں کے لیے, کہ یہاں پر اس قسم کی سچویشن میں کیا کوئی کرمنل نیگلیجنس کا ایلیمنٹ ہے, اسے ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جو منسٹرز ہیں اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ایک بڑی بے حسی کا اس میں مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے جو کی منسٹرز ہیں, خود آپ انٹیریئر منسٹر کو دیکھ لیں, کسی کی بھی کوئی ایسی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ یا پوزیشن جو ہے اس معاملے سے نہیں آئی, اس ایشو پہ نہیں آئی, جس کی 3 وجوہات جو ہیں سامنے آتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کشمالہ طارق صاحبہ پارلیمنٹ کا بہت دیر تک حصہ رہی ہیں, ایک وہ کولیجیل فیلنگ ہے, کولیگ رہی ہیں لوگوں کی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بڑے پرسنل ریلیشن شپ ہیں تمام پولیٹیشین کے ساتھ, امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ. ان کے ہسبینڈ کے بھی بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں جو بیسٹ ویسٹرن کے مالک ہیں. 2 فیکٹرز ہیں. ایک تیسرا فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پاکستان کے اندر ایک سرٹن لینڈ کروزر کلب مینٹیلٹی. یعنی تمام اس وقت جو کہ آپ کے پولیٹیشنز ہیں, امپورٹنٹ لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, وہ اسی قسم کی لیکسس کے لینڈ کروزر گاڑیاں جو ہیں وہ چلاتے ہیں, اور وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوگی, وائکیریس رسپانسبلٹی کی بات ہوگی, اگر کوئی قانون سازی کی بات ہوتی ہے, اگر کوئی اس کے اوپر مورل یا پرنسپل پوزیشن لی جاتی ہے, تو پھر ہم سب کو اس میں ایک خطرہ ہے. اب یہاں پہ کچھ فیکٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور وہ فیکٹ یہ ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی اندازاً 24 ملین رجسٹرڈ وہیکلز پائی جاتی ہیں. یہ جو 24 ملین رجسٹرڈ وہیکلز ہیں, اس میں سے کوئی 17 ملین یا 18 ملین وہیکل تو سیدھی 2 ویلرز ہیں, یعنی موٹر سائیکلز ہیں. باقی صرف 6 ملین وہیکلز ایسی ہیں
جس میں ہر سائز کی کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، اس میں بسیں ہیں، اس میں ٹرک ہیں، اس میں رکشے ہیں، 3 ویلرز ہیں، اس میں چھکڑے ہیں، اس میں ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں. تو یہ صرف 6 ملین ہے. یہ جو 6 ملین ہے اس میں سے بھی اندازہ یہ ہے کہ 60-70% یہ 800 سی سی یا 1000 سی سی کی چھوٹی گاڑیاں ہیں، جیسے FX100 ہے، مہران ہے، اس طرح کی چھوٹے سائز کی جو گاڑیاں ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہونڈا ٹوئیٹا آ جاتی ہیں، اور یہ کوئی 2000 یا 2500 پورے پاکستان میں یہ لینڈ کروزر یا لیکسس یا اس قسم کی جو V8 قسم کی گاڑیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ایک بڑی کلیئر قسم کی سوشل اور کلاس ڈیوائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں یا موٹر سائیکل چلاتی ہے. اور اگر ہم کرمنل رسپانسبلٹی اور نیگلیجنس کے کانسیپٹ کے اوپر غور نہیں کرتے، اسے ہم ڈیولپ نہیں کرتے، ہم اس پہ لا میکنگ نہیں کرتے، اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سے ہزاروں نوجوان جو موٹر سائیکلز کے اوپر ہیں، جو چھوٹی گاڑیوں کے اوپر ہیں، ہر روڈ کے اوپر، ہر کراس سیکشن کے اوپر، ہر انٹرسیکشن پہ، ہر چوراہے پہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. بیکاز اس ایکسیڈنٹ کے بعد جس میں کرمنل نیگلیجنس ہوگی، یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک حادثہ تھا. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں ہر برس تقریباً 33 سے 34 ہزار لوگ جو ہیں، جو فگر ہیں، ان کی حادثات میں ڈیتھ ہوتی ہے. لیکن کبھی کسی ڈرائیور کو فائنل کنوکشن یا پنشمنٹ نہیں ہوئی. اگر اس کو سیشن کورٹ سے ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ سے بچت ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ سے اوپر کبھی معاملہ گیا بھی نہیں ہے. تو کبھی کسی کو سزا ہوئی نہیں، کبھی کسی نے اس پہ کوئی لمبی جیل کاٹی نہیں ہے. تو اس لیے ایک احساس ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے. اب اس میں فوری طور پر اس وقت امیڈیٹ جو ضرورت ہے، اس میں میری حکومت کے وزراء سے، اپوزیشن کے لیڈروں سے، پولیس سے اور میڈیا سے میری جو درخواست ہے اور اپیل ہے وہ یہ کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو مرنے والے ہیں ان کے ورثاء کو اور خاندانوں کو انصاف چاہیے، انہیں ایک پراپر فیئر کمپنسیشن چاہیے. جو منسٹری آف انٹیریئر کا لاسٹ نوٹیفیکیشن ہے اس میں مرنے والے کی جو دیت یا کمپنسیشن ہے وہ صرف 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ روپے لکھی گئی ہے، جو کہ بہت کم ہے. شاید وہ بھی کوئی دیتا نہیں ہے، پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم. تو یہاں ایک پراپر کمپنسیشن کی بھی ضرورت ہے. اور تیسری چیز ہے کہ ہمیں سب منحاص القوم اس سسٹم کو یہ سوچنا پڑے گا، اور اسلام آباد سے اس پروسیس کا آغاز کرنا چاہیے. جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی جو کرمنل نیگلیجنس ہے، اس کا سد باب کیا ہے، اسے پریونٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس پہ میں لکھوں گا. اس پہ بہت کچھ ہے، بہت سے اس میں آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لائسنس کن بنیادوں پہ پاکستان میں دیا جاتا ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہائی پاورڈ ہائی کلیئرنس گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزرز اور لیکسس، ان کے لائسنس کو کار اور جیپ کے لائسنس سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. اب تک یہ وہی لائسنس پہ چلائی جا سکتی ہیں جس پہ کار چلتی ہے، لیکن یہاں کلیئرلی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. یہاں ایک ڈفرینٹ ڈرائیونگ مینول اور ڈرائیونگ ٹیسٹ ہونا چاہیے، جس کی فیس زیادہ ہونی چاہیے. کم از کم 5 برس کا کسی کا ڈرائیونگ ایکسپیرینس اگر ہو اور سیف ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہو، اس کا لائسنس کلیئر ہو، پھر اس کو اس قسم کا لائسنس ملنا چاہیے، جس کے لیے ٹیسٹ الگ ہونا چاہیے، مینول الگ ہونا چاہیے، جہاں ڈرائیور کو مینول کے ذریعے یہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ چونکہ وہ ایک زیادہ ہیوی ہائی کلیئرنس ہائی پاورڈ اور بڑے وزن کی گاڑی چلا رہا ہے، جس کا امپیکٹ ایکسیڈنٹ میں زیادہ ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے. اسی طرح ہمیں برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے جو ٹریفک کے قوانین، و خاص کر کے لائسنسنگ کے جو قوانین ہیں، اور انشورنس میں جو فالٹ کی ڈٹرمنیشن کیسے ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے جس میں پچھلی ویڈیو میں بھی جانا چاہتا تھا. میں نے کلیئر بھی آپ کو کیا، میں اس پہ لکھوں گا. میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، میں لکھ کے چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی، اور آپ سے شیئر کروں گا یوٹیوب اور ٹویٹر کے اوپر. تھینک یو.